अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलबर्क न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान बहार हुसैन। मुहतरम सामीन, हाज़रीन कराम, हम मौजूद हैं इस वक्त ऑनरेबल डॉक्टर कलीमुल्लाह डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान के पास। जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1122 से कौन वाकिफ़ नहीं है। कहीं सैलाब है, कहीं ज़लज़ला है, तबाहकारियाँ हैं, कोई सानिया है, नागहानी आफत है या कोई रोड एक्सीडेंट है, वहाँ मौजूद है 1122। अब तक क्या कुछ हासिल किया 1122 ने, दीगर बहुत से सवाल जो आपके ज़हन में हैं, यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि आज उनका जवाब हासिल कर सकूँ ऑनरेबल डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब के पास। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान। आप खैरियत से सर? जी जज़ाकल्लाह। आपको, आपकी टीम को एक तो खैर मुबारकबाद। आप लोग माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और आपका टीवी चैनल बहुत ही मकबूल है लोगों में। बहुत शुक्रिया। फिर आपके आने का और इसको 1122 को कवरेज देने का शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर। वैसे तो माशाल्लाह यहाँ आपकी आमद बहुत ज़्यादा मुबारक हो, हमारे लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन आप भी इसी शोबे से पिछले कई सालों से मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि अब तक 1122 ने क्या कुछ हासिल किया, कितने मसाइल हल किए, कितने लोगों की खिदमत की? देखिए, स्पेसिफ़िकली मैं मुल्तान के हवाले से बात करूँगा जी। क्योंकि मेरी ज़्यादातर सर्विसेज मुल्तान में रही हैं। मुल्तान में सर्विस का आगाज़ 2007 के आखिर में हो रहा है, नवंबर 2007 में। अब तक आप ये देख लें कि 2020 है तो लगभग 13 साल होने वाले हैं। होने वाले। तो इस दौरानिए में हमने लाखों की तादाद में एमरजेंसीज डील की हैं। राइट। अगर जस्ट एमरजेंसी कॉल्स की आप तादाद देखें तो वो 85 लाख से ज़्यादा एमरजेंसी कॉल्स हम लोगों ने रिसीव की, जिनको फ़िल्टर करने के बाद जब एमरजेंसी की नौइयत देखी गई तो ट्रूली वो जो एमरजेंसीज बनी हैं वो 5.5 लाख बनी हैं। 5.5 आप ये देखें कि 5.5 लाख छोटी बड़ी एमरजेंसीज, जिसमें रोड ट्रैफिक के हादसात हो गए, मेडिकल एमरजेंसीज हो गई, आग लगने के हादसात हो गए, बिल्डिंग गिरने के हादसात हो गए, घर में कोई ख़तरनाक जानवर, सांप, कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, या ऐसी कोई भी एमरजेंसी जिसमें इंसानी जान को ख़तरा हो सकता है, वो तमाम एमरजेंसीज़ इन लाखों की तादाद में शामिल हैं। इनके ऊपर ना सिर्फ आप ये देखें कि ये 5.5 लाख मूवमेंट्स हैं जिसमें हमारे तमाम रिसोर्सेज और हमारा स्टाफ उस जाए हादसा पर पहुंचा है और पब्लिक को हेल्प आउट किया है। अगर वो सीरियस थी कैफियत तो उसमें हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, लोगों को शिफ्ट भी किया गया है, वरना उसी जगह के ऊपर फर्स्ट एड दे के तो वहाँ से वापस आए हैं। राइट। तो अगर आप अचीवमेंट की बात करें तो 5.5 लाख एमरजेंसीज डील करना अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका क्रेडिट जो है मुल्तान के रेस्क्यूअर्स को जाता है। सही। और अपने काम की वजह से उनकी पब्लिक में कितनी पेनिट्रेशन है, कितनी रिस्पेक्ट है, वो आप बेहतर सर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, हमने बाज़ कुछ लोग अजीब व गरीब भी होते हैं, तो ये जो हमारे पास है रॉन्ग कॉल्स और मिसलीडिंग कॉल्स है, ये लोग आपको ज़ाहिर डिस्टर्ब करते हैं, तो इनके लिए आपने क्या तदारुक किया है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी कैटेगरी बता दूं कि रॉन्ग कॉल होती क्या है। एक कोई डिपार्टमेंट है, उसका काम कुछ है, उसे किसी और काम पे लगाया जाए। सही। या उसे जो है जिसे कहते हैं ना मिस गाइड किया जाए। सही। तो हमारा चूँकि नंबर टोल फ्री नंबर है 1122, यानी अगर आपकी मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट हमारे वर्दी डायरेक्टर जनरल को जाता है जिन्होंने ये अप्रूवल कराई कि खुदा ना खास्ता इमरजेंसी की सूरत में आपके पास पैसे कुछ नहीं है तो आप एटलीस्ट कॉल करके हेल्प बुला सकते हैं। सही। तो ऐसे हालात में अगर इमरजेंसी नहीं है और आप मजाक के तौर पर कॉल कर रहे हैं या 1122 एक काम नहीं कर रहा, उस काम के लिए आपने कॉल कर दी है, मिसाल है कोई दोस्त मजाकन कह रहे हैं जी ट्रेन के टाइम का पता करना है जी। सही। अब मैं हर तबका से कॉलें आती हैं, नौजवान, बच्चे, ख़वातीन कॉलें करती हैं, तो कई दफ़ा कॉलें आ जाती हैं जी कुकिंग का बता दें, अच्छा, ईद का पानी है, छुट्टियां कब होनी, मतलब ये कुछ कॉल्स हैं जो हमारे लिए रॉन्ग कॉल है। फिर इस तरह एक कैटेगरी है फेक कॉल की, कि खुदा न खास्ता आप लोगों ने बड़ा सीरियस होकर कॉल की और ऐसी कि हमें भी यकीन हो गया कि एक इमरजेंसी हो गई है, हम वहाँ पहुँचे और वहाँ कुछ नहीं था, तो वो तो बिल्कुल ही सिरे से, या आपसे ये समझ लेना कि ये क्राइम है कि आपके रिसोर्सेज मूव होते हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई और जेन्युइन कॉल आ जाती है तो देखें वसाइल तो वही महदूद है, तो वो अगर उधर बिजी हुए खड़े हैं तो उस जगह पर जाने में उन्हें कुछ ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है, देर लग सकती है। सही।
تو یہ میرے سامنے تو ظاہر ہے اسے میں کرائم بھی کہوں گا، کرائم، گناہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر اپنے ہی ریسورسز کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ تعداد بھی کم نہیں ہے. یہ جو آپ نے رانگ کالز کی بات کی ہے تو یہ بھی لاکھوں میں ہے. کالز لاکھوں. اگر دیکھی جائیں تو لاکھوں میں ہیں. کوئی 3,32,000 کے لگ بھگ جو ہے ہمیں اس دورانیے میں 13 سالوں میں رانگ کالز ریسیو ہوئی ہیں. لیکن ان سب سے خطرناک یہ تھا کہ جو فیک کالز تھیں ان کے اوپر ہم نے رسپونڈ بھی کیا، وہ بھی کوئی 250 174 کے قریب ایسی کالز ہیں جہاں ہم اس جگہ پر پہنچے اور ایسا کچھ نہیں وہاں تھا، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا. تو ایسے حالات میں تو دیکھیں میں اپیل ہی کر سکتا ہوں اپنی عوام سے کہ باقی کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہ آپ کے اپنے سروس مین ہیں، آپ کے اپنے ریسکیورز ہیں. ان کو اب صحیح طریقے سے استعمال کرنا، ان کے وسائل سے فائدہ اٹھانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. 1122 کو نہ تو بے وجہ استعمال کریں اور نہ ہی ایسی کسی جگہ پر بلائیں جہاں کوئی ایمرجنسی نہیں. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سروس کو چلانے میں، آپریشن کرنے میں ظاہر ہے آپ کچھ مسائل پیش آتے ہوں گے آپ کو، جو کچھ سرکار نے آپ کو دیے وہ کافی ہے یا ناکافی؟ دیکھیں جی، مسائل تو خیر ہر ادارے کو ہیں. صحیح. تو ان کے حل کے لیے گورنمنٹ اپنے لیول پر کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ پبلک کی ایکسپیکٹیشن ہم سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. صحیح. لوگوں کی اگر نظر میں یہ ہے کہ یہ ایمبولینسز ہیں اور یہ صرف لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں حادثے کی صورت میں، ایمرجنسی کی صورت میں، تو ایسا نہیں ہے. لوگ ہمیں خدا نخواستہ آپ یہ دیکھ لیں، ہم پہ ٹرسٹ کی انتہا لوگوں کی کہ اگر لوگوں کو رات کے اندھیرے میں یہ لگتا ہے کہ گھر میں ڈاکو یا چور گھس آیا ہے تو بھی وہ ریسکیو 1122 پر کال کر دیتے ہیں. صحیح. کہ یہ ایسے ذمہ دار لوگ ہیں کہ یہ باقی ایجنسیز کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے اور ہماری ہیلپ کریں گے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے کی بھی صحیح ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سیفٹی کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہیں، فائر پریونشن کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کسی بھی ناگہانی صورت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. صحیح. تو ایسے حالات کے لیے آپ کو پتہ ہے جب سے مطلب پاپولیشن گروتھ بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کے وسائل میں بھی کمی آ رہی ہے. لیکن اب جو حکومت ہے اگر ہم اسے خود اون کریں، ہمیں اپنے ریسورسز کا پتہ ہے. صحیح. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمیں وسائل ملے ہوتے ہیں ان کا شفاف طریقے سے جب استعمال کیا جاتا ہے، یہ ذمہ داری ہم سپروائزرز کی ہوتی ہے. صحیح. جو ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم مسلسل نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے وسائل کو استعمال کریں کہ گورنمنٹ کے اوپر بھی بوجھ کم سے کم رہے اور ہمارے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں، پبلک کی بھی کوئی کمپلینٹ نہ آئے. تو الاٹ آف پلیسز پر ایسا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ملتان کے اندر اگر 4 اسٹیشن سرکاری ہیں تو اتنی ہی تعداد ایسی ہے جو پبلک کی ہیلپ سے بنائے گئے ہیں. صحیح. تو یہ تو ایک اوپن فورم ہے، خدمت خلق کا سلسلہ ہے. تمام لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شفاف طریقے کی ہیلپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، آئیں ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور دیکھیں صحیح کہ کس طرح سے نیکی ہو رہی ہے، کس طرح سے جانیں بچائی جا رہی ہیں. صحیح. تو اس طرح ریسکیو اسٹیشن کہ مخیر حضرات جو مخیر حضرات نے ایون ایمرجنسی وہیکلز بھی دی ہیں، اور آگے بھی ہم لوگ ان سے آپ کے توسط سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ادارے ہیں، ان کے اسٹیشنز ہیں، یہ تو ہمارے ہیں ہی کمیونٹی اسٹیشنز. صحیح. آئیں دیکھیں کہ آپ کے ریسکیورز شب و روز کس طرح سے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے نہ صرف پریکٹیکلی قدم اٹھا رہے ہیں اور مسلسل ہماری پلاننگ ہو رہی ہے، ٹریننگز دی جا رہی ہیں، اور ایون جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں وہ ہمارے والنٹیئر بن کے آتے ہیں. ہم انڈسٹریز میں مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں، دوستوں سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. جو ہی کوئی ویکنسی بنتی ہے تو ہمارے توسط سے وہ نوجوان ادھر بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک نیکی کا جذبہ ہے. الحمدللہ آپ یہ دیکھیں ہمارے ڈی جی صاحب کا جو ایک ویژن ہے نا سیف پنجاب کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیف پاکستان پنجاب لیول کی اگر بات کروں گا انشاءاللہ، تو ہم لوگوں نے تو اس کے اوپر بھرپور کام کیا ہے. ہر گلی محلے کے لیول پر جا کے اپنے والنٹیئرز کی ٹیمیں تشکیل دی ہیں تاکہ ہمیں اس ایریے کی ایمرجنسی کی بر وقت ٹائم سے اور ایکوریٹ اطلاع مل سکے. مختلف انڈسٹریز میں جاتی ہیں اور آپ کے توسط سے پھر بلکہ آپ نے اچھی بات کی کہ کمیونٹی اسی طرح مخیر حضرات جو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ڈاؤٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ آئیں، خود سے سرو کریں اور دیکھیں کہ آپ کی وہ جو پارٹیسپیٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح سے پبلک کو ہیلپ کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک اوپن روڈ ہے، وہاں بھی پہنچے آپ، 2-2.5 فٹ کی گلی ہے تو وہاں بھی آپ خدمت کے لیے پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں، لوگ آپ کو سیلوٹ بھی کرتے. لیکن اب کسی کونے سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ یار فون کیے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے یا 40 منٹ ہو گئے، ابھی تک 1112 کی سروس یہاں تک نہیں پہنچی. سر اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے. بالکل، دیکھیں میں تسلیم کرنا سب سے بڑی ماشاءاللہ. میں جو ہی آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے پبلک میں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے نا، تو لوگ اپنے ہر کام جو ایمرجنسی سے متعلق ہوتا ہے اس میں ہیلپ لینے کے لیے ہمیں ہی کال کرتے ہیں. بعض دفعہ دیکھ لیں ابھی کچھ عرصے پہلے تک، اب چھوٹا سا مائنر کٹ بروز اگر لگ گیا ہے، انجری ہو گئی ہے، تو ہم یقین کریں کہ اس پہ پٹی لپیٹ لیتے تھے یا نزدیکی کلینک پر خود لے جاتے تھے. لیکن اب صرف ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں 1112 پہ کال کرنا. صحیح. آپ یقین مانیں ہماری ریسکیو کی ایمرجنسی وہیکل، ہماری ایمبولینس اگر تاخیر سے پہنچتی ہے تو وہ یقیناً پہلے کسی کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. رائٹ. ہمارا وہ ریسکیور یا ہماری وہ گاڑی کہیں پہ لیت و لال والی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے لیے نہیں پہنچے یا سوئے ہوئے تھے، یہ تو پاسبل ہی نہیں. باقی ڈسٹینسز کی بھی بات ہو سکتی ہے. ایک ایمرجنسی میری ریسکیو اسٹیشن یا جس جگہ پہ میری ایمرجنسی وہیکل کھڑی ہے اس کے نزدیک ہوئی ہے تو وہاں 7 منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں ہمارا اسٹاف 2 منٹ میں ہی پہنچ سکتا ہے. بلا شبہ سر. لیکن اگر کوئی دیکھیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ملتان بہت بڑا ہے، گاؤں دیہاتوں کو دیکھ لیں تو یہاں سے ہماری 100 کلومیٹر کی ٹریولنگ کے اوپر بھی ضلع ملتان ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ پہنچنے کے لیے ڈسٹینس اتنا زیادہ ہوتا ہے. ٹریفک کا رش دیکھ رہے ہیں، صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہمارے پبلک کے رویے دیکھ رہے ہیں جو ایمرجنسی وہیکلس کو ظاہر ہے درپیش ہوتے ہیں. ایسے حالات میں بعض اوقات، میں ہر دفعہ کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات ٹائم کی اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگوں کو کائنڈلی وہاں رابطہ کر کے کچھ گائیڈ لائنز لے لینی چاہیے. ہمارا کنٹرول روم گائیڈ بھی کرتا ہے کہ جب تک ہماری گاڑی نہیں آتی تو آپ یہ کریں. ہمارے وہ ٹیکنیکل سٹاف بیٹھا ہوا ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے ایسے حالات میں. باقی ہمارے دوستوں کی شکایات بھی، ان کی تجاویز بھی پہلے بھی سر آنکھوں پر تھیں. دوبارہ آپ کے توسط سے کہتا ہوں، میرے دفاتر اور جہاں ورکنگ پلیسز ہیں ان کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں اور پازیٹیو کرٹیسزم کو ہمیشہ ایکنالج کیا جاتا ہے. سر اس وقت سندھ کی صورتحال بارشیں شدید ہیں، پنجاب لاہور میں بھی بہت زیادہ ہے، اور مزید محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ فردر بہت طوفانی بارشیں آ سکتی ہیں، تو اس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوئی احتیاطی تدابیر پہلے سے؟ جی الحمدللہ، ہم ہر اینگل پر ہر ڈیزاسٹر کے لیے ایک سے فری ہوتے ہیں تو اگلے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ محرم الحرام کی ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، لیکن سننے میں جیسے آپ لوگوں کو آ رہا ہے، میٹس والوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیلاب کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو میں مسلسل متعلقہ محکموں کے ساتھ، پی ڈی ایم اے کے ساتھ روابط میں ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بنتی ہے. بلکہ آج ہماری جو واٹر ریسکیو ٹیم ہے جو فلڈ کو مینیج کر رہی ہوتی ہے، وہ آج ہمارے دریا کی بیلٹ والی سائڈ پر وزٹ پر بھی نکلی ہوئی ہے. دیکھ رہے ہیں ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن پانی کا لیول پیچھے ڈیمز بڑھ رہا ہے. ہمیں آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ تیاری کے لیے 5 سے 7 دن کا ٹائم مل جاتا ہوتا ہے. لیکن ایون دین ہم لوگوں نے اس علاقے میں اپنے نمائندے رکھے ہوئے بھی ہیں، ان کے ساتھ رابطوں میں بھی ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ہمارے دوست، وہ ساتھی، وہ آبادی جو بیٹ کے اندر دریا کے پیٹ میں رہ رہی ہے، ریورائن بیلٹ کے اندر رہ رہی ہے، تو انہیں ود ان نو ٹائم پہلے نکال لیا جاتا ہے. ان کے مویشی، مال، سامان تک بھی سیف ایریا پہ منتقل کر دیا جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ پھر بھی کچھ لوگ اگر ضد پر اڑے رہے ہیں، پانی آ بھی جاتا ہے تو ہم بوٹس کے ساتھ آپریشن کر کے بھی نکال لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ جناب میں فی الحال سیلابی صورتحال نہیں ہے. اور ملتان کو ایک اور دریائے سبکش کا بھی کچھ ایریا لگتا ہے، لودھرا والی سائڈ پہ، جلال پور پیروالا والی سائڈ پر، وہاں پہ بھی ہم ہر حوالے سے تیار ہیں. بلکہ اس ایریا میں اپنی بوٹس بھی پہنچا دی ہیں. آرمی کے ساتھ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوئی تو پبلک کو پوری ٹائم سے اطلاع بھی دی جائے گی اور ٹائم سے ہیلپ بھی کیا جائے گا. لیکن سر دست ایسی کوئی صورتحال. اس وقت 1112 کے پاس کتنی بوٹس، کتنی کشتی ہیں؟ جی ہمارے پاس 33 بوٹس پہلے تھیں. اس سال اس میں 2 کا مزید اضافہ ہوا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 35 بوٹس ہیں ہمارے پاس، اور اتنی ہی تعداد میں الحمدللہ ضرورت پڑنے کے اوپر اپنے نیبرہڈ ڈسٹرکٹ سے، پی ڈی ایم اے سے یا ہیڈ آفس سے منگوا سکتے ہیں. تو
بورڈز کی شارٹیج کے حوالے سے تو کوئی ایشو ہی اچھا، نہیں ان کو جو رن کرنے والے ہیں جی وہ بڑا ٹرینڈ عملہ ہے؟ الحمدللہ اب یہ دیکھ لیں کہ 13 سال کا عرصہ خاصا عرصہ ہوتا ہے، بھلے اس کے لیے کوئی علیحدہ نفری نہیں ہے، ہم نے اپنے فائر سٹاف کو اس کی ٹریننگ دی ہے، ٹھیک، لیکن وہ اب یہ دیکھ لیں کہ اتنے ٹرینڈ بوٹ مین بن چکے ہیں، سوئمر اور ڈائیورز بن چکے ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اب جتنے ڈوبنے کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں وہاں پہ کبھی آرمی کو بلایا جائے. پہلے ہمارے نیوی کے ٹرینڈ لوگ تیراک آتے ان کی جو ہے. تھے، تیراک آتے تھے، اور وہ ہمارا فخر ہیں. ہمارے لوگوں نے ان سے بھی ٹریننگز لی ہیں. تو الحمدللہ اب انڈیپینڈنٹ ہے اس ٹاسک میں. واٹر مینجمنٹ کہہ لیں، فلڈ مینجمنٹ کہہ لیں، واٹر ریسکیو کے ایک ونگ کہہ لیں، وہ ہمارا خاصا مضبوط ہو گیا ہے. رائٹ، ملتان کا واٹر ریسکیو ونگ الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ آس پاس کے ڈسٹرکٹس میں بھی اگر کبھی کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے یا فلڈ دریائے سندھ میں آیا ہوتا ہے اور ہمارے باقی جو اضلاع ہیں ڈی جی خان راجن پور وہاں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے ڈی سی صاحب کے حکم سے اپنی ٹیم کو وہاں بھی بھجواتے ہیں ایز اے بیک اپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے تو ظاہر اس میں لوگ کچھ اگر ہیں تو انہیں نکالنے کے عمل کے لیے آپ کے جو جوان ہیں وہ بھی ویل ٹرینڈ ہیں؟ الحمدللہ یہ ہمارے ڈی آرز کہلاتے ہیں. اور یہ اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز یا بڑی ایمرجنسی جنہیں کہیں جس میں بلڈنگز گر جاتی ہیں، خستہ حال بلڈنگز موسمی صورتحال کے پیش نظر یا تعمیرات کے کام میں یا بلڈنگ کے کسی بھی ایشو کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں. مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے، اپنی مہارت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کولیپسڈ اسٹرکچر میں سے جتنا جلدی اور زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے. رائٹ، تو خدا نہ خواستہ جو لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے. اب تک ملتان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ جتنی بھی بلڈنگ کولیپس کی ایمرجنسیز آئی ہیں ان میں ہمارا شاندار رسپانس رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی اور کوئی ہمیں باہر سے ہیلپ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی اس حوالے سے جو مشینری ہے وہ جدید سے جدید آتی جا رہی ہے. اس کی ڈیمانڈز ہم لوگ گائے بگائے اپنے کنسرن ونگ سے ہیڈ آفس سے کرتے بھی رہتے ہیں. تو پہلے بھی جو ہے اسے آپریشنل رکھا ہوا ہے. جو مزید ڈیمانڈ کی ہے آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ وہ ملے گی. اور جو پہلے آپ دوستوں نے بات کی کہ ہمارے جو دوست مخیر حضرات اس میں ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ آپ کی ایسٹ ہے، یہ میرے یہ ریسکیو کے نہیں ہے. تو جو دوست آئیں کوئی اکوپمنٹ ہمیں گفٹ کر کے جانا چاہتا ہے، ڈونیٹ کر کے جانا چاہتا ہے، وہ ریسکیو کا ایسٹ بنے گا، پبلک کا ایسٹ بنے گا. اور ایسے جدید مشینری ہے وہ جب لوگوں کو سرو کر رہی ہوگی تو یہ سب کا جاریہ ہوگا. سر اس میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ گائے بگائے آپ کا میسیج جو ہے ہم آن ایئر کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر صاحب، کرونا کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، کرونا میں بھی آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس حوالے سے ذرا آپ بتا دیجیے گا. دیکھیں جی، آپ ملتان کے دوست، میں تو ظاہر ہے ہم لوگ اس ٹیم کا ساتھ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کی کیفیات کو جو آپریشن میں ہوتی ہیں، جو ان کے جذبات ہوتے ہیں. دیکھیں جب کرونا کا پینک اتنا کریٹ ہوا، فیئر اتنا زیادہ بڑھ گیا، تو ایون میں ڈاکٹر ہوں، ہم ڈاکٹر کمیونٹی بھی ظاہر ہے خوف زدہ ہوئی سر سب سے زیادہ اگر ہم سروسز کیسے دیں. جی بالکل، کہ یہ ایشوز ہیں اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو قریب بات کرنے سے بھی لگ رہی ہے، بالکل صحیح، کھانسنے سے بھی لگ رہی ہے، سانس لینے سے بھی لگ رہی ہے. تو آپ یقین کریں اس وقت مجھے یاد آیا کہ ہمارے ان بچوں نے جو حلف لیا تھا، واہ، اس کو اتنی خوبصورتی سے پورا کیا. پی پی جتنے ملے ان کا استعمال کرتے ہوئے ود ان نو ٹائم انہوں نے سب سے پہلے جو ہمارے وردی ڈی سی صاحب نے، ویسے تو کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا کوارنٹین بنا جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر بنا، اس میں جہاں باقی ادارے تھے تو وہاں ریسکیو 1122 پیش تھا. وہاں شب و روز ان لوگوں نے کام کیے جب تک وہ کوارنٹین چلتا رہا. تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد مریضوں کی ایسی تھی جن کو سکریننگ یونٹ سے ہاسپٹلائز کیا گیا، آئسولیشن میں منتقل کیا گیا، کوارنٹین میں منتقل کیا گیا. ایون جہاں ہوم کوارنٹین کیا گیا وہاں پہ بھی ان کو ہیلپ پہنچاتے رہے. پھر ہم لوگوں نے جو کرونا کے حوالے سے سب سے بڑی خدمت کی وہ یہ تھا کہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں میں ایک احساس تحفظ پیدا کیا جائے. آپ کی ورکنگ پلیس کے اوپر، آپ کے گھروں میں جب ہم لوگوں نے کوئی اچھے اینٹی سیپٹک کا، کلورین کا جو سپرے جب کیا گیا تو لوگ کچھ کانفیڈنٹ ہوئے کہ نہیں ہماری حکومت نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ایک جگہ پر جا کے اور اسپیشلی جہاں سے سسپیکٹڈ یا کنفرم کیسز منتقل کیے گئے تو ان گلی والوں کو تو مکمل طور پر ڈس انفیکٹ کیا گیا اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا، اب تک چل رہا ہے. اس میں مختلف شہر کے چوک ہو گئے، سڑکیں ہو گئی، تمام سرکاری عمارات ہو گئیں،
اسکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئی، تمام ہاسپٹل چاہے پرائیویٹ تھے چاہے سرکاری تھے، سرکاری سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے فائر ڈپارٹمنٹ کے بچوں کو میں آپ کے توسط سے آج سلوٹ کرتا ہوں، وہ میرا فخر ہے، اور ڈی جی صاحب کی طرف سے بھی اپریسیشن آئی ہے، ماشاءاللہ، میں وہ بھی آپ کے نہیں، توسط سے پوری قوم پہنچانا سمجھتا چاہوں گا، ہے۔ اور قوم کی طرف سے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی ظاہر کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کورونا کا پینک اس نے اگر ملتان کو متاثر نہیں کیا تو اس میں کریڈٹ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے، آپ کے تمام اداروں کو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کا اپنا ادارہ ریسکیو 1112 ہے بلا جو شبہ۔ ابھی تک بھی الحمدللہ کام کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، اور اسی اسنا میں آپ یہ دیکھیں شب و روز کام کرتے ہوئے جتنی مرضی آپ احتیاط کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایشو آ جاتا ہے۔ ہمارے اپنے 6 سے 7 بچے تھے جو متاثر ہوئے، پھر انہیں کوارنٹین کیا گیا، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے وہ صحت یاب ہوئے اور دوبارہ سے ہیلپ کر رہے ہیں۔ اچھا، دفنانے کی صورتحال میں بھی آپ لوگوں نے جی بالکل، شروع کے دنوں میں جب اپنے لوگ قریب نہیں ہوتے تھے، جب کوئی آپ کو بہتر پتہ ہے، جب اتنا پینک تھا، لوگ اپنی میت کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، بالکل، تو اس وقت صرف دفنانے کی بات نہیں تھی، آپ کے ریسکیورز جنازے تک بھی خود پڑھ رہے تھے اور تدفین بھی کر رہے تھے، اور اتنی ہی عزت و احترام کے ساتھ۔ پھر اسی سفر میں ایدی نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سینکڑوں کی تعداد ہے تدفین کی جو ریسکیو 1112 نے کی، اس میں کفن دفن اور جتنی بھی اس میں خرچ اخراجات تھا وہ بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ریسکیو کے ہی خرچے ان کی طرف سے تھے۔ ایون اس کمیونٹی کو، اس پبلک کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تدفین کے خرچ بھی آپ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ خواتین بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں مرد مجھے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، خاتون کبھی ایک بھی نظر نہیں آئی، جبکہ یہ بہت سے مسائل خواتین کے ساتھ بھی ہیں جہاں صرف اور صرف ایک خاتون ہی اس کی ہیلپ کر سکتی ہے۔ بار بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کی ابھی کنٹرول روم میں وزٹ کراتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں 5 خواتین کام کر رہی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارا نیبر ڈسٹرکٹ تھا تو آپ نے اکثر اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا، پہلی فائر فائٹر خاتون جو تھی ایشیا کی، وہ ہمارے اسی بیلٹ کی ہے ماشاءاللہ، آج کل ایز انسٹرکٹر شاید اکیڈمی میں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ملتان میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بائسنس والی تو بات ہی نہیں ہے، یہ ہماری کمیونٹی کا مین حصہ کیا ہماری عزتیں ہیں، اور ہمیں ان کے ٹیلنٹ سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خواتین کو عزت و احترام کے ساتھ کام کرنے کا اگر موقع کہیں مل رہا ہے تو باقی اداروں کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1112 اس میں پیش ہے۔ ہماری بچیاں یہاں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور آپ نے صحیح کہا، پبلک پلیسز، گیدرنگ پلیسز، ایمرجنسی کور دیتے ہوئے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اپنی خواتین کو بھی یہاں ہونا چاہیے تو ہماری بچیاں پراپر یونیفارم، پراپر سیفٹی کے ساتھ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ تو اس اینگل پہ باقی یہ اوپن فورم ہے، جب آتی ہیں بھرتیاں تو ہماری بچیاں، میری بیٹیاں، بہنیں سن رہی ہیں، تو جن کا بھی اس خدمت خلق کے شعبے میں آنے کا شوق ہے وہ آئیں، پراپر میرٹ پر اپنے آپ کو والنٹرلی اگر کوئی اپنی خدمات پیش کرنا چاہے، جی بالکل، والنٹرلی بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ایک تو اس کی جزا سب سے زیادہ ہے، اللہ پاک نے دینی، بلا شبہ، تو اس کی تنخواہ کوئی نہیں، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ میں ایز اے ہیومن بینگ ان کی خدمات کے لیے سرٹیفکیشن دے سکتا ہوں، انہیں بیک اپ کر سکتا ہوں، جو کہ ہر وقت تیار ہوں، جو بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ پہلے پراپر ٹریننگ لیں، ہمارے ادارے کو سمجھیں، اور وہ دوست، وہ ساتھی، وہ ہمارا بچہ بچی جس شعبے کے حوالے سے مہارت لے گا اسے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے گا ایز اے والنٹیئر۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ کی موٹر بائک سروس یہ بھی کمال ہے، اس پر ذرا جو ابھی آپ نے پہلے بات کی کہ آپ جہاں کھلی سڑکوں پر آتے ہیں تو تنگ گلیوں میں بھی جاتے ہیں، تو یہ اس ویژن کو لے کے بنائی گئی، اسپیشلی جو جتنے بھی میجر ہمارے سٹیز ہیں جن میں ملتان مین ہے اور تاریخی شہر ہے، وہ اندرون کا ایریا ہے، کافی جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 بندے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر ایک کو جو ہے ایک کو پیچھے جانا پڑتا ہے۔ تو ایسے حالات کے لیے ان کو نپٹنے کے لیے اگر ایمرجنسی آتی ہے تو اس میں ہمارا فرسٹ رسپانس جو ہوتا ہے وہ موٹر بائک کا ہوتا ہے۔ پلیز آج یہ ایک آپ کی توسط سے یہ بھی کنوے کر دوں، ہماری وہ ایک فل فلیج ایمبولینس ہے، اس میں تمام میڈیکل ایشوز کو ڈیل کرنے کا سامان ہے، میڈیسنز ہیں، ایون آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو آکسیجن کا سلنڈر بھی اس میں موجود ہے، اور اگر چھوٹی موٹی آگ ہے تو آگ بجھانے والا آلہ بھی موجود ہے۔ تو یہ مت سوچا کریں کہ اگر ایمرجنسی پہ آپ کال کرتے ہیں اور پہلے بائک آتی ہے تو دوست کہتے ہیں نہیں ایمبولینس کیوں نہیں آئی، نہیں، وہ ہماری سروس پہنچ جاتی ہے۔
اگر پھر نیڈ ہوتی ہے شفٹنگ کی تو وہ خود وائرلیس پر کال کر دیتے ہیں. آپ انہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں تاکہ وہ آپ کی ایمرجنسی ہیلپ ہو سکے. تو ہماری موٹر بائک آپ یہ دیکھ لیں پچھلے 2 سالوں سے یہ یہاں آپریشنل ہے. تو الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلی ایمرجنسی ڈیل کر رہے ہیں. انتہائی موٹیویٹڈ سٹاف ہے. اچھا ماشاء اور ینگ وائبرنٹ لوگ ہیں. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. تو اس بے کمال اضافہ ہے. اب اس کی اتنی زیادہ آپ یہ دیکھیں مقبولیت ہوئی ہے کہ باقی تمام ڈسٹرکس ایون جو اسمال ڈسٹرکس ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہاں کی پبلک بھی کہہ رہی ہے کہ جو موٹر بائک کی سروس ہے وہاں بھی شروع کی جائے. صحیح صحیح. ایڈر سے ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس وقت اپنی قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ادارے کے حوالے سے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ سن آف سائل ایک ریکویسٹ کر رہا ہے, اگر آپ سن لیں تو میں آپ لوگوں کا بچہ ہوں اور جتنے بھی ریسکیورز ہیں آپ لوگوں کے بھائی ہیں, آپ لوگوں کے بچے ہیں. ہم لوگوں نے روزی روزگار کے لیے تو سب لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں, وہ یقیناً اللہ پاک کا ہم لوگ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہماری روزی روٹی ایسے کام میں لکھ دی کہ جو خدمت خلق بھی ہے اور جنت کا اصول بھی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ خدمت کا سلسلہ کافی آگے بڑھے اور یہ خدمت کا جذبہ لوگوں کے دل اور دماغ تک پہنچ جائے. ہم لوگ جس طرح موٹیویشن کے ساتھ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, خدا را ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمارے معاشرے سے اسپیشلی ایک فقدان ہے سیفٹی نہ ہونے کا, سیفٹی کی ترویج نہ کرنے کا. سیفٹی کی پروویژن کریں, سیفٹی کے جتنے رولز ہیں ان پر عمل درآمد کریں. کوئی ایمرجنسی کال کرنی ہے تو اس کے صحیح طریقہ کار, ایک گھر کے اندر ایک بچہ ہے جس کا کمیونیکیشن سکل اچھی ہے, وہ اگر کال کرتا ہے تو ہمارے بچے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. آپ ایگزیکٹ جگہ بتاتے ہیں, ایڈریس بتاتے ہیں, نیچر آف ایمرجنسی بتاتے ہیں. ٹائم سے اطلاع ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایمرجنسی ڈیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. صحیح. اسی طرح جو آپ نے ایک شکایت کے حوالے سے بات کی, دیکھیں جب آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے کسی ادارے پہ تو اس کے مسائل کو بھی لوگ سمجھتے ہیں. صحیح. ہماری گاڑی, ہماری ایمرجنسی وہیکل کبھی لیٹ ہوتی ہے تو یقین کریں اس میں ہماری غفلت والا ایشو نہیں ہو سکتا. تو اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ہمارے لوگ ہمارے ریسکیورز کے ساتھ تعاون کریں. باقی ایز اے والنٹیئر ہمیں جوائن کریں, ہماری جتنی سکلز ہیں, ٹریننگز جو ہم لوگ دے رہے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو اور جتنے دوست چیریٹی کے کام کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, اگر وہ ریسکیو 1122 کو بھی یاد رکھیں تو اس کے لیے جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. محرم الحرام کے ان دنوں میں جب کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں, آپ نے مجھے میرے چینل کو ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو. جی آنریبل ساتھیوں, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور یہاں ایمرجنسی ڈسٹرکٹ آفیسر بھی ہیں. آپ نے جو باتیں کی وہ دل کو چھو جانے والی باتیں تھیں. معطر گفتگو کی, دبے دبے لہجوں میں بہت کچھ آپ کو پیغام دیا, اور جو مین پیغام دیا وہ یہ دیا کہ وہ مخیر حضرات جو دیگر شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اگر ہمارے ساتھ چلیں تو یہ ایک شفاف ادارہ ہے جو خدمت خلق کے حوالے سے وکٹری سٹینڈ پہ نمبر 1 پہ مجھے دکھائی دیتا ہے, آپ کو دکھائی دیتا ہے. قوم نے اس ادارے پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آفت کی ہر گھڑی میں اپنا کوئی قریب آئے یا نہ آئے, 122 ریسکیو سب سے پہلے ہماری آواز سن کر آتا ہے. آپ نے یہ بات بھی کی کہ پلیز رانگ کالز نہ کی جائے, اور کوئی بھی اطلاع اگر ہمیں دینی ہے تو ویل ان ٹائم دی جائے تاکہ ہم ایمرجنسی کو بہتر انداز سے ڈیل کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہوگا, اور وہ میرے دوست جو رضاکارانہ طور پر اس ادارے کو جوائن کرنا چاہیں خدمت خلق کے حوالے سے, تو یہ انہیں ٹریننگ دیتے ہیں, اور ٹریننگ کے بعد ممکن ہے کہ کہیں اگر روزگار کے مواقع ہیں تو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک باوقار روزگار بھی نصیب ہو سکے. اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت. آپ شاد رہیں, آباد رہیں. ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں آنریبل ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب کا کہ بہت مصروفیت کے دنوں کے باوجود آپ نے مجھے ٹائم دیا, میرے چینل کو ٹائم دیا. ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ یوں ہی خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور قوم کی خدمت کرتے رہیں. آپ نے خوبصورت جملہ ادا کیا کہ میں اسی مٹی کا بیٹا ہوں, میں اسی دھرتی کا بیٹا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اسی دھرتی پہ عوام کی, قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.